अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अफसा कोमल। आज हम वीकली राउंड अप करेंगे तमाम मामलात जो इस हफ्ते सामने आए, उनके ऊपर बातचीत होगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आम आदमी के पाकिस्तान में जो मौशी हालात हैं वो मुसलसल हम देख रहे हैं मुश्किल से मुश्किल तर होते जा रहे हैं। दूसरी तरफ शहबाज साहब की हुकूमत है जो कि सिविल अस्करी ताल्लुकात के मिसाली होने और मिलकर माशी बेहतरी लाने के हवाले से हमें फोकस्ड नज़र आती है और यही बात करती हुई नज़र आती है। अपोजिशन है वो इंतखाबी धांधली के ऊपर एहतजाज कर रही है और मौलाना फजलुर रहमान साहब PTI के मौक़िफ़ की तायीद करके उनकी आवाज़ को, PTI की आवाज़ को मज़ीद पुरअसर बना रहे हैं और एहतजाजी तहरीक का भी आगाज़ कर चुके हैं। फिर PTI एक तरफ जो आइनी मामलात है उनके ऊपर ज़्यादातर अपना फोकस रखती है, अपनी तमाम गुफ्तगू में आइन का हवाला देकर आजकल उनके रहनुमा बात करते हैं, मगर दूसरी तरफ वही PTI है और वही खान साहब हैं जो इस्टेब्लिशमेंट से ही सिर्फ मुज़ाकरात करना चाहते हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब हैं वो अपनी गिरफ्त को विफाक में बैठी हुकूमत के ऊपर मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने इसहाक डार साहब को नायब वज़ीर आज़म और राना सनाउल्लाह साहब को वज़ीर आज़म का मुशीर बराए सियासी अमूर तो लगवा दिया, लेकिन पंजाब में उनकी साहिबजादी और विफाक में उनके भाई की हुकूमत होते हुए भी मियाँ साहब को अपने सियासी मुस्तकबिल के हवाले से वो इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट नज़र नहीं आते, कुछ कशमकश नज़र आती है और यही तज्ज़ियाकार भी अपनी राय देते हैं। तीसरी तरफ जजेस हैं जिन्होंने मुल्क में इंसाफ देना होता है लोगों को, लेकिन वो अपने लिए इंसाफ मांगते हुए नज़र आ रहे हैं। और इस सारी सूरत हाल में आज की डेवलपमेंट ये है कि रिसालपुर में पासिंग आउट परेड से खिताब किया आर्मी चीफ ने और उन्होंने आइन में आज़ादी इजहार राय की हदूद की खिलाफ वर्जी के ऊपर बात की, इसके ऊपर रोशनी डाली और साथ साथ ये भी कहा कि वो अपनी जो आइनी हदूद हैं उसको ज़रूर जानता है उनका इदारा, लेकिन दूसरों को वो मशवरा दे रहे हैं कि वो भी आइन को मुकद्दम रखें। सो इन तमाम इशूज़ के ऊपर, इस मशवरे के ऊपर जो आखिर में जिसका हमने जिक्र किया और जो दीगर मामला जिनका हवाला दिया गया है, इनके ऊपर हम बात करेंगे। माशी, सियासी और निज़ाम अदल के हवाले से जो अमूर है उस पर बात करने के लिए हमने खुसूसी तौर पर आज दावत दी है तज्ज़ियाकारों को। इस्लामाबाद स्टूडियो में मेरे साथ तशरीफ़ फरमाए शाहज़ेब जिलानी साहब, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार, शहबाज राना साहब भी सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार है, जिब्रान नासिर साहब खुसूसी तौर पर कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं जो कि समाजी कारकुन और सियासतदान हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। मैं राना साहब, कहा जाता है कि पाकिस्तान के जो ज़्यादातर मसाइल हैं वो मईशत के साथ ही कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, तो हम मईशत से ही आगाज़ कर लेते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ओवरऑल एक कमेंट आप अगर कर दें कि इस वक्त हम मुआशी एतबार से कहाँ पर खड़े हुए हैं। शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने जो इक़दामात किए या जो फैसला साजी की वो कुछ इस्तेहकाम की तरफ ले जा रही है या अभी भी वही डिबेट है कि इम्प्लीमेंटेशन हो पाएगी किसी इकनॉमिक पॉलिसी की जिस तरह के हालात मुल्क के अंदर हैं, जितना हमारा इन्हिसार कर्जों के ऊपर है। सो एक ओवरऑल अगर आप हमें बता सकें मुआशी हालात इस वक्त पाकिस्तान के। बहुत शुक्रिया मिस अफसा। देखिए, इसमें जो ओवरऑल एक सेंस ऑफ स्टेबिलिटी आपको पाकिस्तान की इकॉनमी में नज़र आ रही है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और इसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान ने अपनी तारीख का दूसरा IMF का प्रोग्राम मुकम्मल किया है। अब उस प्रोग्राम से कितने आपको नुकसान हुआ, आपकी इकॉनमी को कितना फ़ायदा हुआ, वो एक अलहदा पूरी एक बहस है उसके ऊपर। लेकिन एज अ मैटर ऑफ फैक्ट प्रोग्राम का साइन करना पिछले साल जून में, उस वक्त भी यही वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब थे, फिर उसके ऊपर सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन उसकी हो जाना, ये एक छोटी बात नहीं थी। आप इसकी अहमियत किस बात से अंदाज़ा लगा लेंगे, ये दूसरा प्रोग्राम था। दोनों प्रोग्राम जो है वो PMLN की जो हुकूमतें थी उसमें साइन भी हुए और इम्प्लीमेंट भी हुए। क्या ये ड्यूरेबल स्टेबिलिटी है, क्या ये डीप रूटेड स्टेबिलिटी है, इसके ऊपर हमेशा सवालिया निशान रहेगा। उसकी वजह यह है, मैं एक बात हमेशा कहता हूँ, अब जिस जगह पे भी बैठे हो, इस कमरे का एक बिजली का बिल आपका आ गया 5 लाख रुपए का और आपकी आमदन 1 लाख रुपया है, तो आप सारी बिजली जो है यहाँ पे उसका जो स्विच है वो ऑफ कर देते हैं, मेन स्विच आपका, तो आपका जो बिजली का बिल है वो लाख की आमदन से भी कम हो जाता है। ये वक्ती तौर पर है। आपने इकॉनमी का जो स्विच था उसको बंद कर दिया, उसके बाद आपका जो करंट अकाउंट का खसारा था वो पिछले महीने वो सरप्लस में चला गया, ओवरऑल आपकी ज़रूरियात कम हो गई। लेकिन जो फंडामेंटल्स हैं पाकिस्तान की इकॉनमी के, उसमें ना अभी कोई तब्दीली हुई है और ना ही कोई मेजर कोई तब्दीली हो सकती है अगले IMF के प्रोग्राम। उसकी वजह यह है कि हम उन एरियाज के ऊपर फोकस ही नहीं कर पाते, बावजूद इसके कि IMF का प्रोग्राम भी हो। IMF का जो प्रोग्राम होता है उसका एक ही मकसद होता है कि जो ओवर हीटिंग इकॉनमी के अंदर हुई है, पाकिस्तान की इकॉनमी की रफ्तार, उसकी अपनी जो हैसियत है दौड़ने की, उससे जब ज्यादा हो जाए उसको स्लो कर देते हैं। तो जैसे IMF का प्रोग्राम हटता है, आपका जो पुराने मसाइल होते हैं वो वापस आ जाते हैं। तो यस, इन नटशल स्टेबिलिटी आपको नजर आ रही है।
क्या रहेगी, तब तक रहेगी जब तक IMF है, जब IMF चला जाएगा तो फिर सवाल लॉन्ग टर्म प्लानिंग क्या होगी। शाजी, अब आपके ख्याल में अब शहबाज साहब की हुकूमत का जो तर्ज अमल है वो हम हर रोज देखते हैं और आप भी कवर भी करते हैं, सो वो लोग अपना फोकस इस चीज़ के ऊपर, खास कर प्राइम मिनिस्टर साहब इस चीज़ पे फोकस रखे हुए हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेके आनी है, फॉरेन जो डेलीगेशंस आ रहे हैं उनसे मुलाकातें और इन तमाम इशूज़ के ऊपर। सो जो अपोजिशन है उनका इलेक्शन के ऊपर और इस हुकूमत की साख के ऊपर कोई यकीन नहीं है, वो मानते ही नहीं इस हुकूमत को, सिटिंग गवर्नमेंट को। तो ये जो उनका जो तर्ज अमल है शहबाज साहब का कि फोकस रखें डे टू डे बिजनेस के ऊपर, बिजनेस एज यूजुअल के तौर पे चलाएं, अपोजिशन एहतजाज करती रहे, ये दुरुस्त है या ये कंसर्निंग है गिवन जो ग्राउंड रियलिटीज हैं और जो कशमकश हमें अपोजिशन के हलकों में बढ़ती हुई नजर आ रही है? हम हमेशा ये सुनते आए हैं कि आप तब तक आगे नहीं बढ़ सकते जब तक सियासी इस्तेहकाम ना हो मुल्क में, है ना। मौशी पॉलिसीज भी आपकी, जो भी आपके एफर्ट्स हैं, बाहर वाले भी देख रहे होते हैं कि अगर यहाँ पे धरने लग रहे हैं, उखाड़ पिछाड़ है, क्राइसिस चल रहा है जुडिशरी का, तो अगले भी कहते हैं कि पता नहीं यहाँ पे हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। इस गवर्नमेंट का एक अलमिया ये है कि अगर ये एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन के नतीजे में आती, ये बाइख्तियार होती, तो ये अपोजिशन को इंगेज भी करती और ये मामला को ठीक करने की कोशिश करती। जो हमें नज़र आ रहा है जिस सेटअप के तहत ये लाए गए हैं, ये इख्तियार इनके पास नहीं है कि इमरान खान साहब को इंगेज करें, उनके कोई मुतालबात माने। वो मामलात हमारी रियासत और PTI के बीच में है जहाँ पे मामलात आ गए हैं ना। तो इसलिए हालांकि पॉलिटिकल गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी है कि वो अपोजिशन के साथ इंगेज करे, वो चले। ये हमें थोड़ा बहुत अभी पार्लियामेंट में तो नजर आया, नेशनल असेंबली में, सेनेट में ये कोशिश कर रहे हैं कमेटियां बनाएं, किसी तरह से एक फंक्शनिंग पार्लियामेंट की तरफ जाएं, लेकिन उससे बाहर हमें नजर नहीं आता। रोज की जो हमारे चैनलों पे बयानबाजियां, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, इल्जाम तराशी जो चल रही है, उससे तो कोई नहीं लग रहा कि कहीं पे भी जो है आप इसको एक नॉर्मल कंट्री के तौर पे आगे लेके चलेंगे। तो वो एक शैडो जो है वो रहेगा इस गवर्नमेंट के ऊपर कि इनकी लेजिटिमेसी पे सवाल रहेगा, इनकी क्रेडिबिलिटी पे सवाल रहेगा। ये अभी जो स्ट्रेंथ अपनी ड्रॉ कर रहे हैं वो हमारी रियासत से ड्रॉ कर रहे हैं, हमारी इस्टेब्लिशमेंट से कर रहे हैं, SIFC हो, दूसरे मामलात हों, और ये उस पावर शेयरिंग अरेंजमेंट में एज अ सेकेंडरी नजर आते हैं, उसको डिफेंड करते हुए नजर आते हैं। जिब्रान साहब, हमने देखा कि पाकिस्तान में एक लेवल के ऊपर खासकर ये हुक्मरान जमातें जो इस वक्त मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून हो या पीपल्स पार्टी, ये हाइब्रिड निज़ाम के हवाले से बहस, ये इस किस्म के निज़ाम नॉर्मलाइज होते हुए हमें पाकिस्तान के अंदर नजर आते हैं। जैसा कि शहबाज साहब को एक मिसाल के तौर पे जिस तरीके से वो अपने हुकूमती मामलात को चला रहे हैं, जो रोल अस्करी इदारों का मुल्की मामलात के अंदर है, हुकूमती मामलात के अंदर, वो भी काफ़ी हद तक लोग जस्टिफाई करते हुए नजर आते हैं इनसे, जो हुकूमत में मौजूद जमातें हैं उनकी तरफ से। सो आप आज ही के मौके पे आर्मी चीफ ने भी ये मशवरा दिया है कि मशवरा और तवक्को का इजहार किया है। वो कहते हैं कि हम अपनी हदूद को जानते हैं, दूसरे भी इसके ऊपर गौर करें। सो आप देखते हैं, आप कैसे देखते हैं एक तो इस स्टेटमेंट को और जिस तर्ज के ऊपर हुकूमत चल रही है, जैसा कि उनकी कैबिनेट के मामलात हों, उनके इन्वेस्टमेंट लेके आने के मामलात हों, सब के अंदर रोल इदारों का हमें बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और नॉर्मलाइज होता हुआ भी। पहले तो जी मदू करने के लिए बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में आपने गुफ्तगू की सलार के हवाले से कि उन्होंने आज़ादी इजहार के हवाले से और आइन में उसके क्या मायने हैं, उसकी खिलाफ वर्जी के हवाले से गुफ्तगू की है। देखिए, जो दिफाई इदारे होते हैं, बिलखुसूस पाकिस्तान आर्मी की तो बात नहीं करूँगा, बट दिफाई इदारों की अगर उनसे तशरीह ली जाए चीज़ों की, तो उनकी डिक्शनरी में मेरे ख्याल में तमाम तर अल्फाज के एक ही मायने होते हैं। वहाँ केओस के मायने भी कंट्रोल हैं और कंट्रोल के मायने भी कंट्रोल हैं, गुलामी के मायने भी कंट्रोल हैं और आज़ादी के मायने भी कंट्रोल हैं। तो जब चीज़ें कंट्रोल में होती हैं तो वो जैसी भी हों वो सब सही होती हैं। जब चीज़ें कंट्रोल के अंदर नहीं होती तो फिर आप इस तरह की बंदिशें लगाते हैं, आप FIA की इंक्वायरीज खुलवाते हैं, आप नेशनल इंटीग्रिटी जैसे या इंटीग्रिटी ऑफ इस्लाम जैसे वेग फ्रेज इस्तेमाल करके जो है, और आप ये भूल जाते हैं कि दहाइयों से जो है सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान की बाकी आला अदलिया जो है वो डेफिनेशंस दे रही है कि इन फ़िक्रों के मायने क्या हैं, मगर उस पर तो हमने अमल दरामद करनी नहीं, चूँकि हमारी अपनी डिक्शनरी जिसमें मायना कंट्रोल है। तो दूसरी बात यह है कि ये बात तो माननी पड़ेगी कि हम पाकिस्तान में अगर हम सियासतदानों की बात करें, और अब तो मैं कहूँगा जजेस की भी बात करें, हम सारे बहुत अच्छे अदाकार हैं। हम ये अदाकारी कर रहे हैं ना कि ये जो मौजूदा हुकूमत है ये पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, ये जो साहब वज़ीर आज़म है ये इलेक्टेड वज़ीर आज़म है, ये जो इलेक्शन हुआ था ये वाकई में इलेक्शन हुआ था, और इस अदाकारी के साथ ही हम आगे चल रहे हैं। इसलिए आपने कहा कि कोई विजन नहीं दे सकता वज़ीर आज़म, कोई दूर अंदेशी अगर है भी तो दिखा नहीं पा रहा,
اور وہ ڈے ٹو ڈے معاملات لے کے چل رہے ہیں جو کہ ہم لوگوں کے ارباب اختیار کے مزاج کے مطابق چل رہے ہیں. ہم اداروں کے مطابق نہیں چل رہے, قاعدے قانون کے مطابق نہیں چل رہے, مزاج کے مطابق چل رہے ہیں. مزاج تو آپ کو ڈے ٹو ڈے دیکھنا ہوتا ہے. اب اس پہ تیسری بات بھی ہے کہ بالکل بھی ہمیں نالا یا مایوس ہونے کی ضرورت نہیں, چونکہ ہماری ایک تاریخ رہی ہے, یہ کچھ ہمارے سیاستدانوں میں اچھی بھی کچھ جراثیم ہے, اور یہ ہے کہ وہ بیک فٹ پہ ضرور جاتے ہیں, مگر کچھ عرصے کے ساتھ ان کے اندر ایک جو اپنے اندر ایک ایمبیشن ہے اپنے آپ کو منوانے کا, وہ ان کو کنفرنٹریشن میں لے کے جاتا ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. نواز شریف صاحب کی یہ ہسٹری رہی ہے, بینظیر بھٹو صاحبہ کی ہسٹری رہی ہے, بیک فٹ پہ جاتے تھے, فرنٹ فٹ پہ آتے تھے. خان صاحب کے ساتھ ہم نے یہ حالیہ دور میں دیکھا ہے, اور آگے آنے والے سالوں کے اندر جو کہ تقدیر تو یہ لکھی ہے کہ فی الحال انہی تینوں میں سے چوز کریں اپنا فیوچر, راول بھٹو صاحب اور مریم نواز صاحبہ اور عمران خان صاحب سے, تو یہ دوبارہ فرنٹ فٹ کے اوپر آئیں گے. یہ ایک اور اس پینڈلم میں ہم گھومتے رہتے ہیں, سرکلز کے اندر گھوم رہے ہیں. دنیا جو ہے وہ اپنے ایکسس کے اوپر سورج کی ارد گرد گھوم رہی ہے, ہم جو ہے وہ جی ایچ کیو کے ارد گرد گھوم رہے ہیں, وہ ہمارا ایکسس ہے. یہ جبران میں ایک اور چیز بھی آپ سے ڈسکس کرنا چاہوں گی, جو بھی آپ نے بات بھی کی آرٹیکل 19 کا, جس کا حوالہ آج دیا گیا. پاکستان میں سب کے سامنے ہے صورتحال کہ کتنی رائے کی آزادی کا حق حاصل ہے, کتنا رائٹ ٹو انفارمیشن پاکستانی جرنلسٹوں کو ایکسیس ہے, اور جو ایکس کی سروسز ہیں وہ بھی بند ہیں. اس کے حوالے سے آپ بھی عدالتوں سے رجوع کرتے ہیں. سو یہ جب کہتے ہیں آرمی چیف کی آرٹیکل 19 کی حدود بھی ہیں کچھ, سو کیا یہ آرٹیکل 19 یہ گنجائش دیتا ہے ریاست کو یا حکومت کو یہ بات کرنے کی کہ اس کی کچھ خلاف ورزیاں آپ لوگ کر رہے ہیں جب آپ اپنی رائے اس طریقے سے اس کا اظہار کرتے ہیں؟ بیچارے سے, معصوم سے, نادان سے, بھولے سے آرٹیکل 19 کو کیوں پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ آئین کے باقی آرٹیکلز نے کیا کر لیا ہمارے لیے؟ کیا وہ دفاع کر پائے اپنا؟ کیا وہ منوا پائے اپنے آپ کو, جو ہم آرٹیکل 19 کی تشریح کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں؟ دیکھیے, یہ حکومت کہتی ہے 9 مئی کو کہ بھائی انٹرنیٹ بند کر دو پورے ملک کے اندر. ملک میں افراتفری ہے, میں پچھلے سال کی بات کر رہا ہوں, اور آپ 12 مئی تک انٹرنیٹ بند رکھتے ہیں, اور بار بار اس وقت کے وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ صاحب آ کے کہتے ہیں کہ بھائی ابھی معاملات صحیح نہیں ہیں. مگر عجیب سی بات ہے کہ ریاست کی ڈکشنری کے اندر کیا معنی نکلے معاملات کے نارمل ہونے کا, کہ جیسے ہی مریم نواز صاحبہ کا اور مولانا فضل الرحمان صاحب کا قافلہ سپریم کورٹ کے گیٹ پہ پہنچتا ہے, اور وہ بڑے سے کنٹینر پہ چڑھ کے مخاطب کر کے چیف جسٹس کو وہاں پہ پروٹیسٹ شروع کر دیتے ہیں, اور ہزاروں کا مجمع جمع ہو جاتا ہے, اسی وقت انٹرنیٹ کھولا جاتا ہے, وہ تقریریں سب لائیو ہو جاتی ہیں ٹویٹر کے اوپر, فیس بک کے اوپر. تو کیا ہے آرڈر, کیا ہے مطلوب؟ میں نے وہی کہا نا, کنٹرول کے معنی بھی کنٹرول ہیں اور کیوس کے معنی بھی کنٹرول ہیں. اسی کے اوپر ہم پھر ایک بریک کی طرف جاتے ہیں, واپس آئیں گے. میں آپ سے بھی جلائی صاحب اس بارے میں ضرور, یہ جو اسٹیٹمنٹ آج آیا ہے آرمی چیف کا, اس پہ بات کروں گی. آئینی حدود کی بات ہو رہی ہے, اسحاق ڈار صاحب کو نائب وزیر اعظم لگایا گیا. آئین اس بارے میں تو کچھ خاص نہیں کہتا, کیا اس کے مقاصد ہیں؟ اس پہ ہم شہباز رانا صاحب سے ایک شارٹ بریک کے بعد بات کریں گے. بریک کے بعد خوش آمدید. اب ہم بات کرتے ہیں اسحاق ڈار صاحب کے نائب وزیر اعظم لگائے جانے کے حوالے سے شہباز رانا صاحب سے. سو رانا صاحب, اس معاملے کے اوپر تو ہم آپ کے خیالات سبھی لوگ جاننا چاہتے ہیں. کیا وجہ پیش آئی؟ پہلے جب بات ہوئی تھی تو خارجہ کے امور تو چلا رہے تھے, کچھ ہمیں صحافتی حلقوں سے بھی یہ خبر ملتی تھی کہ وہ کہیں نہ کہیں ان کا یہ ایک بات کہی جاتی تھی کہ وہ اپنے آپ کو اسرٹ کرتے ہیں جو خزانہ کے امور ہیں, اس حوالے سے بھی. اب یہ فیصلہ کیوں کیا گیا, اس کے کیا مقاصد ہیں؟ دیکھیں, یہ سرپرائزنگ ڈیسیجن نہیں ہے اور نہ ہی یہ اچانک ہوا ہے. میرا خیال فروری کے آخر میں یا ارلی ویک دی فرسٹ ویک آف مارچ میں نے اپنے پروگرام میں بھی ذکر کیا تھا. یہ فیصلہ اسی وقت ہو گیا تھا. محمد اورنگزیب صاحب کو وزیر خزانہ بنانے پہ نواز شریف صاحب کے تحفظات تھے, وہ وزیر خزانہ بنوانا چاہ رہے تھے اسحاق ڈار صاحب کو. اس وقت پھر فیملی کے اندر یہ طے پایا تھا کہ اگر اسحاق ڈار صاحب کو وزیر خزانہ نہیں بنایا جائے گا تو ہی ول ہیو سم رول. اب اس سم رول میں پھر یہ بھی دیکھنا تھا کہ جو ڈار صاحب کی پوزیشن ہے فیملی کے اندر, پالیٹکس کے اندر, اور اوورال پاکستان کی اکانومی کی جو مینجمنٹ ہے اس کے اندر, تو پھر اس کے مطابق ہی ان کو رول دیا جائے, کیونکہ ڈار صاحب جو تھے وہ وزیر خارجہ نہیں بننا چاہ رہے تھے. ایٹ لیسٹ پھر یہی طے پایا تھا کہ آپ نے دیکھا کیبنٹ کمیٹی آن پرائیویٹائزیشن جو ہے اس کی جو چیئرمین شپ ہے وہ ڈار صاحب کو دی گئی, اور اسی وقت یہ بات طے پا گئی تھی کہ ان کو جو ہے ڈیپٹی پرائم منسٹر بنایا جائے گا. اب اس میں تاخیر کیوں ہوئی اگر یہ بات اس وقت طے پا گئی تھی؟ غالباً اس وقت یہ ایک انڈرسٹینڈنگ تھی کہ جب وہ ڈیپٹی پرائم منسٹر بنیں گے تو اکنامک جو مینجمنٹ ہوگی, یا لیٹ می پٹ دس وے, کہ جو اوور آل جو اکنامک افیئرز ہوں گے جس میں آپ کی منسٹری آف انڈسٹری بھی آ جاتی ہے, کامرس بھی آ جاتی ہے, پاور, فائنینس, سب ان کے اوور سی کریں گے اسحاق ڈار صاحب. یہ اس وقت ایک انڈرسٹینڈنگ تھی. تو ان کا جو نوٹیفیکیشن ہوا ہے
which you have rightly said कि उसकी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल तो पोजीशन नहीं है ये, बट वो एडमिनिस्ट्रेटिव नोटिफिकेशन है, उसके अंदर ये चीज वाजे नहीं लिखी गई, इख्तियार तो वाजे नहीं लिखा गया कि डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर करेंगे क्या। आपको याद होगा इसी किस्म का एक अरेंजमेंट हुआ था जब चौधरी परवेज अलाई साहब को डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एज ए इत्तेहादी उनको खुश करने के लिए, इत्तेहादी, बट यहाँ पे फैमिली को यूनाइट रखने के लिए, लेट मी पुट दिस वे, तो ये भी यहाँ पे फैमिली फैमिली को यूनाइट रखने के लिए ये काम किया गया है। और अब इस फैसले के बाद, क्योंकि डार साहब का तो दिल वैसे ही वजारत खारजा में जरा कम ही लगता है, तो उनके पास एक, मैं ये समझता हूँ इम्प्लिसिटली उनके पास अब ये इख्तियार आ गया है, इम्प्लिसिटली अगेन, कि वो अगर चाहें तो आपके चेयरमैन एफबीआर को बुला के पूछें भाई तुम्हारा टारगेट क्यों मिस हो गया 40 अरब से, अगर वो चाहें तो वो सेक्रेटरी पार्क को। इससे फिर राना साहब गड़बड़ नहीं होगी इसे अगर वो इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेंगे? मिफ्ता साहब के दौर में भी ये एक जरा यही बातें कुछ सामने आई थी। देखिए जो मेरी इंफॉर्मेशन है, ऑल इज नॉट राइट। मोहम्मद औरंगजेब साहब एज अ फाइनेंस मिनिस्टर और इसाक डार साहब एज अ फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर, फॉर्मर 4 टाइम फाइनेंस मिनिस्टर, नाउ फॉर द फर्स्ट टाइम फॉरेन मिनिस्टर, अपने अपने तरीके से चीज़ों को रन करना चाहिए। यहाँ से प्रॉब्लम्स आएंगे, ये पूरी गवर्नमेंट की जो एक, अगर आप देखें ना इसका जो स्केल्टन है उसके ऊपर हमेशा से इस किस्म की जो इश्यूज वो आते रहेंगे, क्योंकि एक वाजे इनके पास मैंडेट नहीं है। जो इलेक्शन है वो भी कंट्रोवर्शियल है, वो ट्रिब्यूनल्स इलेक्शन के क्या फैसले करते हैं क्या नहीं करते वो अपनी जगह पे, लेकिन मुझे एक फील आती है जब हम इन कैबिनेट के मिनिस्टर से भी मिलते हैं, मैं डार साहब की बात नहीं कर रहा, जनरल बात कर रहा हूँ, मुझे ये फील आती है कि वो जो वुज़रा है उनके अंदर भी एक सेंस ऑफ लॉस मुझे फील होता है, लगता है कि कुछ उनके अंदर कमी है। ये मैं अपनी असेसमेंट 1 या 2 वजीरों से बात करने के बाद नहीं दे रहा, बहुत सारे जो कैबिनेट है, कितनी 19 लोग हैं, अच्छी बात है, छोटी कैबिनेट है, तो बहुत सारे लोगों से जो मेरी बात हुई उसमें ये एक आ रहा है कि देयर इज समथिंग लैकिंग इन दैट कैबिनेट। तो इस किस्म की जब सूरत हाल होती है, एक ऐसे फाइनेंस मिनिस्टर जो मोहम्मद औरंगजेब साहब है, उनके थॉट प्रोसेस तो मुझे बड़ा क्लियर नजर आता है, और मुझे ये भी लगता है कि वो चीज़ों को समझ गए हैं और करना चाहते हैं काम, वो अपनी जगह पे अपना रोल प्ले करना चाहेंगे। इसाक डार साहब बीइंग द फॉर्मर 4 टाइम फाइनेंस मिनिस्टर एंड नाउ द डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, ऑल्दो एडमिनिस्ट्रेटिवली उनका नोटिफिकेशन जो है, स्टिल ही विल बी लुकिंग फॉर प्लेइंग सम बिग रोल एंड दैट मे क्रिएट फ्रिक्शन विद इन द सिस्टम। ये शाजिब जो बात कर रहे हैं शहबाज के, कुछ एक कमी सी वुज़रा के अंदर, जब हम यहाँ इंटरव्यू करते हैं तो कई जगहों के ऊपर बेबस से भी नजर आते हैं, लेकिन टीवी पर वो दे पुट अप अ ब्रेव फेस ऑलवेज। सो आप ये जब आज आर्मी चीफ ये बात कहते हैं कि हम तो अपनी आईनी हदूद को जानते हैं और मामलात को जानते हैं, दूसरे भी इस चीज़ के ऊपर गौर करें, सो आप समझते हैं कि जो कॉम्प्रोमाइजेज बैक टू बैक, आज कौन सोच सकता था कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत होगी तो उनके वजीर खजाना डार साहब नहीं होंगे, अनलेस कि उनकी पार्टी डिसाइड करती कि उनकी माजी में इकोनॉमिक पॉलिसीज बहुत ज्यादा तनकीद की में रही हैं। सो इस किस्म के फैसला साजी होगी बैक टू बैक सियासी जमातों की तरफ से, कॉम्प्रोमाइजेज बड़े बड़े रहनुमाओं की तरफ से, तो ये आज कहने में फिर वो हक बजानिब हैं अपनी इस तकरीर में कि आप भी गौर करें अपनी आईनी मामला। देखिए आर्मी चीफ ने बहुत अच्छी बात कही, समथिंग अलोंग द लाइंस जो मैंने कमेंट्स देखे हैं कि सच की एक अपनी ताकत होती है, ठीक है, लेकिन सच कड़वा भी होता है। और अगर आप देख लें कि हमारी अदलिया ने ये जो हालिया खतूत आए हैं कि जी के इंटेलिजेंस एजेंसीज की मुदाखलत है मीडिया के अंदर, अब हम क्या बात यहाँ पे बोलें कि क्या हमें कितना फ्रीडम हासिल है। मईशत के अंदर आप देख लें कि जिनका काम नहीं है मईशत में, आप बताएंगे ज़्यादा, SIFC हो या दूसरी चीज़ें हों, तो इंटरफेरेंस बढ़ती गई है। तो आर्मी चीफ अगर ये कहते हैं कि हम अपनी आइनी हुदूद से वाकिफ़ हैं और उसमें रहते हैं, तो मेरे ख्याल बहुत सारे सवाल उठेंगे, क्योंकि मेरा अपना एनालिसिस ये है कि हमारे मुल्क का जो जड़ है मसाइल की वो यही है कि एक इदारा सब पे हावी, और इसीलिए ना हमारी पॉलिटिकल पार्टीज इवॉल्व कर सकी, ना हमारा मीडिया कर सका। हमारी अपनी कोताहियां भी हैं, पॉलिटिशियंस की भी हैं, लेकिन आप जो चीज आप उठा के देख लें इस मुल्क में, उसमें ये बार बार की इंटरफेरेंस, तसलसल का ना होना, नेचुरल एवोल्यूशन का ना होना हमने सफर किया है, और ये बात हमें माननी पड़ेगी। अगर हमें अपने आप को ठीक करना है, वी विल हैव टू रिकग्नाइज कि यार ये हमारा मसला रहा है, इसको हमें ठीक करना है। जो आपका दूसरा सवाल कि हमारे यहाँ ये मिनिस्टर्स आपके आते हैं यहाँ पे प्रोग्राम में बैठते हैं, पावरलेस। राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो मुशीर बना दिए गए, और वजीर दाखिला तो हम सब जानते हैं कि नकवी साहब हैं। हाँ, सो देखें, इमरान खान साहब वाला एक हाइब्रिड सिस्टम एक्सपेरिमेंट हुआ, अभी हम हाइब्रिड प्लस में आ गए। हमारे यहाँ हर पॉलिटिकल गवर्नमेंट पावर शेयरिंग करती आई है विद एस्टैब्लिशमेंट। अब पीछे चले जाए ना, बीवी के जमाने में चले जाएं तो वो शेयर करती आई है, स्पेस कंसीड होती गई है। अभी इसलिए ये ज्यादा बेचैन होंगे आपके पॉलिटिशियंस जो यहाँ पे आते हैं कि अब वो गवर्नमेंट में है लेकिन इख्तिदार कहीं और है, फैसले उनके नहीं हो पा रहे, अगर उनका कोई विजन है वो उसको आगे लेके नहीं चल पा रहे। ब्लेम आएगा अगर किसी भी स्कैंडल का, अभी गंदम का स्कैंडल है, लेना इनको पड़ेगा, क्योंकि अब
یہ فنکشن کریں ایز اے ہیومن شیلڈ کہ جو بھی عوام کا غم و غصہ آئے گا وہ ہم جھیلیں گے، لیکن اصل فیصلے جو ہے پیچھے جو بیٹھے ہیں وہ کر رہے ہیں. جب آپ سائن آن کرتے ہیں اس قسم کے کانٹریکٹ پہ کہ جی مجھے یہ نوکری چاہیے، میں ہیومن شیلڈ بننے کے لیے تیار ہوں آپ کی، تو پھر تو وہ بار بار آپ کہتے رہیں کہ جی ہماری وہ کیا، ہم سیاست کو گنوا رہے ہیں، ریاست کو بچا رہے ہیں، لیکن اوور آل آپ لوز کرتے جائیں گے کیونکہ آپ اپنی اس پوزیشن کو ڈیفینڈ نہیں کر پائیں گے. آپ بولتے رہیں کہ جی کہ ٹھیک ہے ہمیں گورنمنٹ نہیں چاہیے، پی ٹی آئی والے آ کے بنا لیں، لیکن یو ہیو سائنڈ آن ٹو دس نا، تو دیٹ مینس کہ آپ کو وہ پے کرنا پڑے گا. اور اس میں سب سے انٹرسٹنگ، لیکن اب آپ یہ سوچتے ہیں کہ یہ سیاستدان شکوہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں رہیں گے؟ یہ جو 2-3 ادوار خاص کر ہم نے دیکھ لی اور یہ جو دور ابھی ہم دیکھ رہے ہیں اس کے بعد، سیاستدان کی ایک سب سے جو امیزنگ بات ہوتی ہے نا، وہ کسی بھی اپنے بہت سے بڑے بلنڈر کو بھی وہ جسٹیفائی کر لیتا ہے، وہ اس میں سے کوئی راہ نکال لیتا ہے. سو ابھی دیکھیں مجھے تو سب سے انٹرسٹنگ اس وقت لگتا ہے رول جو پیپلز پارٹی پلے کر رہی ہے، ٹھیک ہے نا، دے آر سٹنگ ویٹنگ on the sidelines کہ جب بھی یہ کولیپس کرتے ہیں تو ہم بیٹھے ہیں. Before you move on, I just want to clarify one thing. ابھی جو آپ نے بات کی تھی نا آرمی کے رول کی، SIFC کی، اب یہ قانونی ہو چکا ہے رول، ٹھیک ہے. پہلے ان کا اگر کوئی انٹرونشن تھی، کوئی ان کی اوورسی کرتی تو وہ غیر قانونی ہوتا تھا. اب جو بورڈ آف انویسٹمنٹ کا قانون ہے اس میں جو پہلی PDM کی گورنمنٹ تھی اس میں ترامیم کی گئی ہیں، اور پروبیبلی شاید آرمی ایکٹ میں بھی اس سے ریلیٹڈ ایک ترمیم آئی تھی. اس پہ اب ایک نیشنل اکنامک ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ملٹری کی رسپانسبلٹی کا حصہ ہے. اب جب ایک چیز قانونی ہو گیا تو ان کی انٹرونشن کے اوپر، SIFC کے اوپر اب وہ بات ختم ہو گئی، تو انسٹیٹیوشنلائز ہوتی جا رہی ہے. میں ایک آخری بات کروں گا، برما کا اگر آپ اسٹڈی کر لیں، وہاں پہ آپ پارلیمنٹ میں انہوں نے جب یہ ڈیموکریسی آئی تھی انہوں نے فوجیوں کو رول دیے، پتہ نہیں کتنی نشستیں ہیں کہ وہ بیٹھیں گے وہاں پہ. ہم اب آہستہ آہستہ اس طرف جا رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ یار یہ ملک، ہم نے پولیٹیشنز کو گندا کر لیا، صحافیوں کو، ججز کو، سب کو. اب ہم کہہ رہے ہیں کہ یار ایک ہی ادارہ ہے جہاں پہ شاید پروفیشنلزم ہے، ان کو آپ فارمل رول دے دیں ہر چیز میں. یوسف نظر صاحب نے بہت ہی ایک کانٹروورشل ریسنٹلی ابھی یہ پروپوزل دیا ہے، بہت اس پہ تنقید ہو رہی ہے، لیکن اب بحث یہاں پہ آ گئی ہے. بالکل ہے، اس کے اوپر آرٹیکلز لکھے جا رہے ہیں، یہ آئیڈیا بار بار جو ہے وہ فلوٹ کیا جاتا ہے ہر کچھ عرصے کے بعد. جبران، اب یہی جو بات ہم یہاں پر کر رہے ہیں، اس طرح کے جب حالات اور فیصلہ سازی اس قسم کی ہو کہ ڈار صاحب کو نائب وزیر اعظم ایک اتوار کے روز کیوں لگایا گیا، تو سب بڑے بڑے نون لیگ کے رہنماؤں کے بیانات ہیں. کہیں یہ لگتا ہے، تاثر ہمیں یہ ملتا ہے ان کے جواب سے کہ انا کی تسکین کے لیے، کہیں جیسے لفظ استعمال کیا فیملی کو جوڑ کے رکھنے کے لیے یہاں پہ رانا صاحب نے، اور دیگر وجوہات بھی آبویسلی انہوں نے ساتھ بیان کی ہیں. سو نون لیگ کے ساتھ ایک ڈسکنیکٹ جو عوامی ہے، اور یہ تو ہم الیکشن سے پہلے سے ان کی یہ بات تجزیہ کار بھی اس کا اظہار کرتے آ رہے ہیں، عوامی پلس کو جاننے والے بھی اس کی بات کرتے ہیں. یہی وجوہات ہیں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ بیک ٹو بیک کمپرومائزز یا ایک اوور آل لوگوں کا جمہوری نظام اور ایگزسٹنگ پولیٹیکل پارٹیز کے اوپر سے اعتبار اٹھنا، اس کو سمجھا جائے؟ اچھا، پہلے تو شاہ صاحب نے کوٹ کیا کہ سپہ سالار نے کہا کہ سچ میں بڑی طاقت ہے، سچ کے معنی بھی کنٹرول ہے، اور سچ میں واقعی ان کا کنٹرول ہے. دوسری بات کہ یہ بات ہو رہی تھی کہ جی ان کو اداروں کے اندر عہدے دیے جائیں. میں نے خبر پڑھی، آپ تصدیق کر دیجئے، کہ شاید گورنر پنجاب نے پنجاب پبلک سروس کمیشن کا سربراہ بھی ایک لیفٹیننٹ جنرل صاحب کو لگا دیا ہے، اگر میں غلط نہیں ہوں تو. وہی بیٹھ کے اوپر چھان بین کریں گے کہ جو نئے لوگ آ رہے ہیں بیوروکریسی میں تھرو دا پبلک سروس کمیشن، ان کا اپنا بیک گراؤنڈ کیا ہے، ان کی اپنی لیننگز کیا ہیں. اٹس اے ویری کیا کہتے ہیں crafty way of further transgressions and penetrating into the system. اچھا، تیسری بات آپ نے کی دار صاحب کے حوالے سے، تو دیکھیے مجھے یاد ہے 2013 اور 18 کے درمیان، اگر میں غلط نہیں ہوں تو سندھ کے صوبے میں سننے میں آتا تھا کہ کچھ 600 یا پتہ نہیں 500 کتنے سینکڑوں جو ہیں وہ سینئر وائس پریزیڈنٹ ہے مسلم لیگ نون کے، ہر ایک کو بنا دیتے تھے. شاہ صاحب اس سے بہتر تصدیق کر سکیں گے، ہر دوسرا بندہ بن جاتا تھا سینئر وائس پریزیڈنٹ، کیونکہ عہدوں کی اہمیت نہیں ہوتی تھی نا، تو بناتے جاؤ اور بانٹتے جاؤ. تو وہ انا کے لیے بانٹے جاتے تھے کہ ہر ایک کو چودھری بننا ہے، ہر ایک کو سائیں بننا ہے. تو اسی طریقے سے ڈپٹی پرائم منسٹر ہے، آپ 6 بنا دیجیے، اور کنٹرول میں ہے کیا ان کے، جہاں پہ سائن کروانا ہے وہاں پہ سائن ہوگا، جیسے معاملہ چلوانے ہیں ویسے معاملہ چلوائے جائیں گے. نہ فارن پالیسی کنٹرول میں ہے، نہ نیشنل سیکیورٹی کنٹرول کے اندر ہے. حالت یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی کنٹرول لینے کی بات کرتا ہے، اور کنٹرول یہ نہیں کہ ان سے لینے کی بات کرتا ہے، اپنی ڈومین میں کنٹرول لینے کی بات کرتا ہے. ججز کا معاملہ دیکھ لیجئے، 6 ججز خط لکھتے ہیں تو ایک دم سے لگتا ہے کہ معذرت کے ساتھ تمام تر جوڈیشری جو ہے وہ سیکیورٹی اعتبار سے پاکستان میں لوارث ہو گئی ہے. خطوں کے اندر پاؤڈر آ رہے ہیں، ججز کے پی میں اغوا ہو رہے ہیں، ان کا توان دیا جا رہا ہے. کہیں پہ سننے میں آتا ہے کہ کوئی کچھ وقت کے لیے غائب ہو گیا، گم ہو گیا.
یہ کیا اس کے انڈیکیشنز ہوتے ہیں؟ اس سے کیا آپ اخذ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ اچھا جی اگر آپ ٹرانسپیرنسی کی بات کریں گے تو ہم اپنے ہاتھ اٹھا لیں گے، اور پھر پاکستان میں تو دیر آر ملین ویز ٹو ڈائی. تو انفارچونیٹ سچویشن ہے جی جس طریقے سے. اور میں اگین افسر کہوں کہ میں نے شاید بہت عرصہ یہ کنوکشن کے ساتھ بات کی ہے اور بار بار یہ بات کرتا رہا ہوں کہ جی ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، مگر بات ہوئی ہے نا کہ ہم کب تک اداکاری کریں گے. ہمیں تو فیکٹس کی بات کرنی چاہیے اور سچائی بیان کرنی چاہیے. تو یہ ہمیں پلے نہیں کرنا چاہیے، پریٹینس میں نہیں مزید پڑنا چاہیے. اور میرے خیال میں عوام جو ہے جیسے 8 فروری کو باہر نکلی ہے اور ابھی بھی جو عوام کے اندر روش ہے وہ پریٹینڈ نہیں کرنا چاہتی. خاص طور پہ جو آپ کی یہ نئی 60-65% آبادی ہے نا 30 سال سے نیچے، یہ پریٹینڈ نہیں کرنا چاہتے. ایسے چل رہا ہے تو یہاں پہ یوں ہی چلتا ہے. ان کے اندر ایک لاوا ہے، وہ پھٹ رہا ہے، اور فی الحال اچھا لگے یا نہ لگے ریاست کو، انہوں نے اس کا مین، اس کا چینل، اس کا میڈیم، اس کا مائک، اس کا لاؤڈ اسپیکر عمران خان کو بنا دیا ہے. اب اسی طریقے سے نکلنا چاہتا ہے، اور اگر وہاں سے نہیں نکل پائے گا تو کہیں اور یہ پھٹے گا. اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے. تو نہیں سیکھیں گے، نہیں بدلیں گے. وہ اکثر کبھی کہتے ہیں یو ہیو ٹو چینج اے لٹل ٹو ریمین دا سیم. یہ تو وہ بھی نہیں کرنا چاہتے. تو اس کے کانسیکوینسز ہوں گے اور وہ پیسفل نہیں ہوں گے انفارچونیٹلی پاکستان کے لیے. یہ شہباز میں پھر اب آپ سے، کیونکہ آپ ابھی SIFC کی بات تو کر رہے تھے، عوام سیاسی طور پر اگر نہیں مطمئن حکمرانوں سے، لیکن معاشی اعتبار سے کچھ چیزیں ان کو کہہ کر کچھ دیر کے لیے جو ہے وہ کیا جاتا ہے کوشش. SIFC کو اسی طریقے سے بتایا گیا بارہا، خاص کر شہباز صاحب کے دور میں. اور شہباز صاحب کی جو پرسنالٹی ہے، شہباز شریف صاحب کی، وہ اس سے یہی توقع رکھی جاتی ہے کہ وہ ون پیج ایک برقرار ہی رہے گا، کیونکہ ان کا وہ پرابلمٹک مسائل ان کے ساتھ منسلک نہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے فال آؤٹ ہو. سو آپ سمجھتے ہیں کہ SIFC کی ابھی تک کچھ کامیابیاں ہیں جو قابل ذکر ہیں، جس کا بھی ذکر کیا جائے تاکہ کوئی امید عوام اس سے وابستہ رکھیں اپنی؟ دیکھیں SIFC کی جو تشکیل ہوئی تھی وہ تو جون میں ہوئی تھی پچھلے سال، لیکن اس کے اوپر افیکٹولی جو کام ہونا شروع ہو گیا تھا وہ جنوری لاسٹ ایئر، اور پھر انہوں نے سارے انٹرنل پروسیسز کمپلیٹ کیے اور آخر میں یہ معاملہ نیشنل اسمبلی میں آیا، اپروو ہوا، پھر اس کا نوٹیفیکیشن غالباً 16 جون 2023 کو ایشو ہوا تھا. SIFC کی جو کارکردگی ہے اس کو دیکھنے کے دو زاویے ہیں. ایک تو یہ جو قانون کے اندر دیا گیا تھا ان کا رول، جس میں فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ لانا اور باقی اس سے ریلیٹڈ چیزیں تھیں، اس میں تو ابھی تک ان کو کامیابی نہیں ہوئی. آپ کو بھی پتا ہے، سب کو پتا ہے کہ کوئی غیر ملکی سرمایہ کاری پاکستان میں نہیں ہو رہی. جہاں پہ ایک افیکٹولی رول پلے کیا ہے SIFC نے کچھ، چونکہ اب فورن فنڈ سے ان کو اس طرح کامیابی نہیں ہو رہی تھی، تو ان کا جو فوکس تھا وہ ان ایریاز کی طرف چلا گیا جہاں پہ وہ وقتی طور پر کچھ امپیکٹ ڈال سکے، اور وہ جو امپیکٹ ہے وہ بزنس کمیونٹی وہ اس کو فیل بھی کر سکے. وہ امپیکٹ اس طریقے سے انہوں نے ڈالا کہ جو ڈومیسٹک انویسٹمنٹ تھی پاکستان میں، اس سے ریلیٹڈ اگر کسی کو کوئی پرابلمس تھی، کسی کو چھوٹا موٹا کوئی مسئلہ تھا، کوئی پروسیجرل معاملہ تھا، کہیں پہ کچھ رولز آڑے آ رہے تھے، تو وہ انہوں نے اس میں وہاں پہ ترامیم کروا دی. پرائیویٹائزیشن کو پش کر دیا آگے، FBR کی اصلاحات کو پش کر دیا. تو ان پروسیجرل چیزوں میں وہ زیادہ چلے گئے، ایڈمنسٹریٹو اور پروسیجرل چیزوں میں وہاں پہ ان کی جو افیکٹونیس ہے وہ لگ رہی ہے. جو پرائمری گول تھا ان کا کہ FDI آئے گی، فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ، وہاں پہ ابھی تک کامیابی بین الاقوامی سرمایہ کاری کے حوالے سے نہیں لیکن دیگر حوالوں سے. ایک شارٹ بریک، واپس آتے ہیں. پی ترجیحات کیا درست ہیں؟ وہ صرف اسٹیبلشمنٹ سے ہی بات کرنا چاہتے ہیں؟ کیا ان کو اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہی دیکھنا چاہیے یا سیاست دانوں کی طرف؟ شارٹ بریک کے بعد بات کرتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. اب ہم بات کرتے ہیں PTI کا کیا مستقبل ہو سکتا ہے، ان کے لیے کیا امکانات نظر آتے ہیں. شاہزیب پہلے آپ اگر اس پہ کامنٹ کیجئے. ہم دیکھ رہے ہیں مختلف بیانات ان کی سیاسی جماعت کی طرف سے، PTI کے سیاسی رہنماؤں کی طرف سے آ رہے ہیں. کوئی تو کہتا ہے پارلیمان سے نکل جائیں، کچھ سڑکوں پہ آنے کی بات کرتے ہیں، لیکن کبھی سڑکوں پہ بھی اس طریقے کا اتنا مؤثر احتجاج تب تک نہیں ہو سکتا جب تک آپ کا کوئی ون پیج کا ماحول نہ ہو، جیسے دھرنے کے وقت تھا یا اس کے بعد مختلف موقعوں کے اوپر PTI کے لیے رہا. سو آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت خان صاحب کا بھی یہ پیغام دینا کہ میں بات کروں گا تو اسٹیبلشمنٹ سے ایک نئی چیز اس میں یہ ایڈ ہوئی ہے کہ پبلک کے سامنے ہم بات کریں گے، یہ کچھ فائدہ ان کو دے گا یا ان کو کسی نہ کسی طرح دیکھنا سیاستدانوں کی طرف ہی چاہیے؟ دیکھیں، سیاسی بیان ہے، اور چونکہ عمران خان صاحب کی ایک پرسیپشن ان کے چاہنے والوں میں یہ ہے کہ یہ بندہ ڈٹ جاتا ہے، یہ کمپرومائز نہیں کرتا، یہ اپنے جو اس کا کور میسج ہے اس پہ کمپرومائز نہیں کرے گا، تو انہیں وہ چیز، وہ پرسیپشن بھی قائم رکھنی ہے اور ساتھ ہی انہیں نیگوشیٹ بھی کرنا ہے. سوال یہ اٹھتا ہے کہ کن معاملات پہ نیگوشیٹ کرنا ہے. ہمارا جو ماضی ہے، پیپلز پارٹی ہو، نواز لیگ ہو، جب یہ لوگ عطاب میں آئے، جیل، جلا وطنی کی، تو نیگوشیٹ کرتے رہے.
ہم اپنے لیے ریلیف لینے کے لیے کرتے رہے، لیکن پبلک پرسیپشن میں آپ پولیٹیکل ایشوز پہ نیگوشیٹ کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور اس کا کانسیکوینس یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ریلیف ملتا ہے، آپ کے اوپر جو کیسز وغیرہ ہوتے ہیں وہ واپس لیے جاتے ہیں. سو پی ٹی آئی نے یہ اچھا کیا کہ پارلیمنٹ میں آ گئی، ٹھیک ہے. احتجاج ان کا جو علامتی ہوتا ہے وہ ان کا حق ہے، وہ کرتے رہیں گے. یہ بھی انہوں نے دیکھ لیا 9 مئی کے بعد کہ اگر وائلنٹ احتجاج کی طرف جائیں گے تو کیا ہوگا. ریاست نے بھی اپنا انٹینشن کلیئر کر دیا، ملٹری کورٹس، پکڑ دھکڑ جو بھی ہوا ہمارے یہاں، اس سے وہ بھی ان کو کلیئر ہو گیا کہ اب جو ہے نا اب زیادہ میس اراؤنڈ نہیں کر سکتے. سو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہماری سیاست میں آپ دوسری پارٹیوں کو بھی دیکھ لیں، آپ نے پارلیمنٹ کا حصہ رہنا اچھی بات ہے، نیگوسیٹ آپ نے کرنا چاہیے، لیکن یہ ضد کہ میں صرف فوجیوں سے کروں گا، میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی اتنا سینسیبل بات ہے. یہ ایک مجبوری پی ٹی آئی کے لیے باقیوں کے مقابلے میں بن نہیں گئی ہے کہ ان کا جو ووٹر ہے وہ ان سے ہر چیز کی جواب طلبی کرتا ہے. جو سیاستدان بیٹھے ہیں ان کو چور ڈاکو بتایا گیا تھا، سو ان سے بات کرنے کی تو ان کے ووٹر کے سامنے بھی وہ کس طرح اس کو جسٹیفائی کریں گے. اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی فواد چودھری اس قسم کے بیانات دے رہے ہیں کہ خان صاحب اگر ڈیل کی طرف جائیں گے تو شہباز شریف بن جائیں گے، تو وہ راستہ بھی ان کو جواب دینا پڑے گا اور جسٹیفائی کرنا پڑے گا کہ ہم نے کیوں بات کی. دیکھیں ڈیل کو ہم نے گالی بنا دیا، ٹھیک ہے نا، جب یہ این آر او کے ٹائم پہ ہوا تھا نا، پیپلز کو انہوں نے نہیں بنایا پی ٹی آئی نے. حالانکہ نیگوشیٹ کرنا سیاستدان کی اسٹرینتھ ہوتی ہے، اور دیکھا یہ جاتا ہے، سکسیس یہ ہوتی ہے کہ اس نیگوشیشن کے نتیجے میں آپ نے کتنے کنسیشنز لیے، ٹھیک ہے نا. اینڈ دس از ہاؤ پولیٹیشینز ٹرائی ٹو سیل اٹ. خان صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ نیگوسیشن کے آفیشلی خلاف رہے ہیں. حالانکہ بیک ڈور یہ جو کہتے ہیں نا کہ جی ڈرائنگ روم میں فیصلے نہیں ہونے چاہیے، سب سے زیادہ تو یہ خان صاحب نے کیا نا. پاشا صاحب کے ساتھ ڈرائنگ روم میں ملاقاتیں، ظہیر الاسلام کے ساتھ ڈرائنگ روم میں ملاقاتیں، ہر فوجی کے ساتھ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے طے کرنا کہ یہ سب تو انہوں نے کیا. میرا صرف یہ کہنا ہے کہ انہوں نے آئی ایم ہوپنگ کہ جیل بہت کچھ سکھاتا ہے، اچھوں کو بہت اس نے سکھایا ہے، تھوڑا وہ اس میں لچک لائیں گے اپنے رویے میں. کنفرنٹیشن محاذ آرائی کو چھوڑ کر اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم نیگوسیشن کے لیے تیار ہیں، they should not rule out negotiating with the sitting government. دیکھیں اگر یہ اس گورنمنٹ پہ بھی تو پریشر ڈالے نا وہ کہ ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں. اگر یہ گورنمنٹ واقعی میں ایک ہیومن شیلڈ ہے ہمارے اسٹیبلشمنٹ کی، آپ ان کو انگیج تو کریں نا، ٹھیک ہے، اور نیگوشیٹ کر کے دکھائیں. یہ مائی وے اور دا ہائی وے والا ایٹیٹیوڈ چھوڑنا پڑے گا، ورنہ سفر کریں گے. جبران یہ والا ایٹیٹیوڈ چھوڑنا پڑے گا، یا اسی کے ساتھ پی ٹی آئی ایک منفرد اپروچ اپناتی ہے، اور وہ عام طور پہ ایک منفرد ہی ان کا نیریٹو بھی ہوتا ہے. سو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس حکومت کی کوئی حیثیت نہیں، پریکٹیکلی شہباز صاحب کی حکومت کے ساتھ کچھ طے کر بھی لیں تو اس کا کیا فائدہ، کیونکہ ان کے معاملات تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ خراب ہوئے ہیں. سو اس وقت یہ کہا جا سکتا ہے کہ خان صاحب نے اب کئی عرصہ گزار لیا جیل میں، ان کی جماعت بڑے مشکل حالات سے گزر گئی، ان لوگوں کی سوچ تبدیل ہو گئی ہے، یا پھر جب وہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے تو پھر یہی خیال آتا ہے ذہن میں کہ ابھی بھی وہیں پر ہیں، انہی کی طرف دیکھتے ہیں. دیکھیے یہ بات تو تسلیم کرنی پڑے گی نا کہ اس میں تو غلط تو نہیں کہہ رہے اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ موجودہ حکومت کی حیثیت نہیں ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ سرکمسٹانشلی آپ دیکھیں گے تو وہ صحیح کہہ رہے ہیں. اگر آپ آئیڈیالوجیکلی دیکھیں گے تو وہ ان کا بیانیہ غلط ہے، چونکہ جب دوسری اپوزیشن یا جماعتیں جو ہیں ان کی اپوزنگ ہیں وہ مینڈیٹ لے کے اور اچھا ووٹ لے کے، اور جہاں دھاندلی کے اس طرح کے ایگزامپلز نہیں تھے آپ کے سامنے، جب وہ حکومت میں آئے ہیں اس کو بھی انہوں نے نگیٹ کیا اور کہا یہ ان ایلیجبل ہیں اور یہ کریڈیبلٹی انہوں نے ان کی ہٹ کی ہے. تو وہ تو ایک نقصان ہے جو کہ ہمارے پورے جمہوریت کو نقصان ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ اپنے سویلین کاؤنٹر پارٹ سے انگیج نہیں کرتے. جہاں تک بات ہے کہ یہ موجودہ سیٹ اپ سے گفتگو کی، تو دیکھیے یہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ پیشنس گیم ہوتا ہے، یہ صبر کا گیم ہوتا ہے، اور ہم نے یہ نوٹ کیا کہ کوئی سپہ سالار جو ہے نا پچھلے سپہ سالار کا بیگیج کیری نہیں کرتا. آپ کی اگر موجودہ آرمی چیف جو موجودہ اسٹیبلشمنٹس ہے اس سے اگر ناراضگیاں ہیں، وہ ناراضگیاں نئے ٹینیور میں نہیں جاتی، نیا ٹینیور ایک فریش سٹارٹ دیتا ہے. اور اگر کوئی بہت اچھے تعلقات چل رہے تھے تو وہ جو ہے نئے ٹینیور میں اس کی کوئی ضمانت نہیں ہوتی. اس لیے اب پہلے سے کوششیں کی جا رہی ہیں کہ مخصوص لوگوں کو پہلے سے پراپ اپ کیا جاتا ہے، اور یہ ہم نے اپنی سیاست میں دیکھا. چونکہ مجھے یہ پتا ہے اور یاد ہے وائل گروئنگ اپ ان دی 90s اینڈ ارلی 2000s کہ جب وہ ایک مہینہ آتا تھا جب ایک ٹینیور ایکسپائر ہو رہا ہے اور کچھ 6 نام سامنے آئے تو ہمیں پتہ چلتا تھا اچھا یار یہ 6 افراد بھی ہیں، یہ لیفٹیننٹ جنرلز ہیں، ان کا یہ تعارف ہے، یہاں سرو کر چکے ہیں. اب آپ کو اس ٹینیور کے اینڈ سے سال 1.5-2 سال پہلے سے سرگوشیاں شروع ہو جاتی ہیں، چہم گوئیاں شروع ہو جاتی ہیں، کھل کے آرٹیکلز لکھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ جی یہ ہیں. اور اس وجہ سے جو وہ لابنگ کلچر انفارچونیٹلی وہاں پہ بھی آیا، وہ بھی آئی بلیو کہ کوئی اس کے بھی کوئی اچھے اثرات نہیں ہوں گے. تو اگر خان صاحب ویٹ آؤٹ کرتے ہیں
تو شاید ہیل بی ان بیٹر ڈیلنگ پوزیشن جو کہ نیا سیٹ اپ آئے گا. اگر موجودہ سیٹ اپ میں کریں گے تو پھر معذرت کے ساتھ وہ اگین ہم سب اداکاری کر رہے ہوں گے, تبدیل کچھ نہیں ہو رہا ہوگا. وہ ایک اور چیز ہے کہ خان صاحب کے اس وقت عوام کی امنگیں ان کے ساتھ ہیں, تو ہیل بی ایبل ٹو پول اٹ آف بیٹر. وہ جو 1 پیج والی پالیسی ہے وہ اس کو بہتر پل آف کر سکیں گے جو پی ڈی ایم 2 نہیں کر پا رہی. پروگرام میں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد خوش آمدید. جبران, یہ فرمائیے گا, آپ نے کچھ ذکر تو کیا ججز کے ساتھ جو معاملات پیش آ رہے ہیں, ہم ہر آئے روز اس پہ بات کر رہے ہیں. جس طریقے سے معاملہ ٹیک اپ ہوا عدالت کے اندر, آپ کو اور حکومت کا انیشل ریاکشن جو تھا وہ تو بہت ہی کنٹروورشل تھا, انہوں نے تو بالکل سنجیدہ نہیں لیا. لیکن عدالتی لیول کے اوپر آپ کو سنجیدگی نظر آ رہی ہے اس کو سنجیدگی سے ایڈریس کرنے کی. دوسری طرف حکومتی سطح کے اوپر بھی ججز پہ طنز کیے گئے تھے انیشلی, اب ذرا خاموشی چھائی ہوئی ہے. اور ساتھ ہی ایک اور بحث ہے آج کل چہمگوئیوں کی حد تک کہ چیف جسٹس صاحب غالباً ایکسٹینشن کا اہتمام ان کے لیے کیا جائے گا, تو ہونی چاہیے یہ چیف جسٹس صاحب کی ایکسٹینشن؟ کیوں, کوئی بہت منفرد شخصیت ہیں, ان کے دور میں کوئی ایسی جورسپروڈنس ہوگی جو پاکستان کی تاریخ میں پہلی نہیں ہوئی, یا ہمارے یہاں خدا نخواستہ کسی حادثے کی وجہ سے کوئی فقدان پیدا ہو گیا ہے اور فیڈر کیڈر کے اندر جو ہے وہ قابل ججز نہیں ہے. میرے خیال میں ایک ٹریڈیشن ہے, اور خاص طور پہ عدالتی نظام تو ہے ہی روایت کا نام, نظیروں کا نام. وہ نظیریں رہیں, وہ روایت رہیں تو بہتر ہے. اس کے اندر جو ریفارمز لے کے آنے ہیں وہ ڈیجیٹل ریفارمز لے کے آنے ہیں, ایکسٹینشن والے ریفارمز لے کے نہیں آنے ہمارے کورٹ کے سٹرکچرز کے اندر. اور مزید اس میں یہ دیکھیں, بہت بات ضروری ہے کہ بڑا انفارچونیٹ ہو گیا ہے کہ عدالتیں بھی سیاست کی طرح اور ملٹری کی طرح جو ہے وہ مزاج کا نام ہو گیا ہے, وہ فرد واحد کا نام ہو گیا ہے, وہ چیف جسٹس آف دا ڈے کا, انکمبنٹ آف دا ڈے کا نام ہو گیا ہے. اور آپ بینچز آنے سے پہلے ہم خیال بینچز ہیں کہ نہیں ہیں. یہ جو ٹرسٹ ہوتا ہے, کیونکہ یہ جو سوشل کانٹریکٹ ہے, لکھا ہوا تو نہیں نا آپ نے, میں نے سب نے کہیں جا کے کوئی سائن تو نہیں کیا تھا, ہمارے کوئی بڑے قبائل تو نہیں بیٹھے تھے, بس ایک سوشل کانٹریکٹ ہے, ہم مان کے چلتے ہیں آپ میرے حقوق کا خیال کریں گی, میں آپ کے حقوق کا احترام کروں گا. اس میں یہ ٹرسٹ فیکٹر بڑا عام ہوتا ہے اور یہ شاٹر ہو چکا ہے. تو اب ہمیں کریڈیبلٹی نہیں چاہیے, ہمیں چاہیے جو ہماری سائڈ لے. اب سب پارٹیزن ہو گئے ہیں, کسی کو بائی پارٹیزن شپ نہیں چاہیے, اینڈ ایوری بڈی از کمفرٹیبل ود دیٹ. یہ بھی انفارچونیٹلی ایک روش ہے جو میں نے کہا نا بڑا غصہ ہے عوام کے اندر, تو عوام کے اندر یہ پارٹیزن شپ بھی بہت آ گئی, چونکہ وہ پولیٹیکل میجورٹی نہ پولیٹیشینز میں, تو عوام کے اندر وہ تعلیم کیسے آتی. تو وہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے مستقبل میں ہمارے لیے. اور میرے خیال کے اندر جس طریقے سے اس میٹر کو ٹیک اپ کیا گیا, اس کی بہت بڑی وجہ یہ کہ انسٹیٹیوشنز کے بیچ میں بھی بڑا ٹرسٹ فیکٹر ہے. وزیر اعظم کو نہیں پتا ول دا چیف جسٹس ٹیک دا فال, اور ول آئی ٹیک دا فال آف دا کنفرنٹریشن, اینڈ چیف جسٹس کو نہیں پتا کہ وزیر اعظم ول ٹیک دا فال اور آئی ول ٹیک دا فال. کیونکہ سیولینس ادارے جو ہیں اس طریقے سے چلتے ہی نہیں ہیں ساتھ, کوئی عزت ہی نہیں کرتے دوسرے کی اس طریقے سے. ہر ایک کو چودھری بننا ہے جی, جس کا جس دن باری آئے اس دن پاکستان کا وہ بادشاہ ہے. تو یہ ریوالونگ چیئر میں گھومتے رہتے ہیں. شہباز, اب ہم پھر آگے بڑھتے ہیں کہ یہ تو کافی حد تک سم اپ کر دیا پورا ٹاپک ہمارے لیے جبران نے. گندم کا جو معاملہ ہے, عام کسان جس قسم کا احتجاج ان کی طرف سے کیا گیا ہے وہ کافی پر اثر ایک قسم کا احتجاج تھا. سو اب ایسا لگتا ہے, اطلاعات ایسی ہے کہ یہ آگے بڑھے گا ان کا یہ احتجاج کا معاملہ, انلیس اس کو ایڈریس کیا گیا. اب آج کے دن سرکار مکمل طور پہ اس سے بری ذمہ موجودہ حکومت ہو رہی ہے, نگراں حکومت کے اوپر ڈال رہے ہیں. نگراں پرائم منسٹر صاحب کا ایک بیان میڈیا میں رپورٹ ہوا, وہ صوبوں کے اوپر, اس وقت نقوی صاحب تھے صوبے میں, اور پرائیویٹ سیکٹر کے اوپر ذمہ داری ڈال رہے ہیں, کوئی اس کی اونرشپ نہیں لے رہا. کس کے اوپر آتی ہے اس کی ذمہ داری؟ دیکھیے, یہ ابھی جو کوشش ہو رہی ہے کہ پنجاب گورنمنٹ کو اس کا سارا ذمہ دار ٹھہرایا جائے, یہ بات ٹھیک نہیں ہے. پنجاب گورنمنٹ کا اس کے اوپر تھوڑا سا رول ہے, میں آپ کو بعد میں ایکسپلین کرتا ہوں. 4 لوگوں کو پوچھنا چاہیے ابھی جو بحران چل رہا ہے اس وقت. پرائم منسٹر آف دی دین کیئر ٹیکر, ایکٹنگ کرنے لگا تھا معذرت سے, دی دین کیئر ٹیکر پرائم منسٹر انوار اللہ کاکڑ صاحب, کیوں ایز اے ہیڈ آف دی کیبنٹ انہوں نے اس کی اپروول دی. دی دین فوڈ منسٹر, اگر ان کا نام میں غلط نہیں لے رہا تو کوثر عبداللہ ملک صاحب, جنہوں نے یہ ایسٹیمیٹس دیے کہ گندم کی شارٹیج ہے. دی دین کامرس منسٹر گوہر اعجاز صاحب, جنہوں نے اس کی امپورٹ کی, اس ساری چیز کو انہوں نے کیا. دی دین فائنانس منسٹر ڈاکٹر شمشاد اختر, جنہوں نے ای سی سی میں اس چیز کی منظوری دی. مارچ کے آخر تک پاکستان میں 35 لاکھ میٹرک ٹن گندم اس مالی سال میں امپورٹ ہوئی ہے, جس کی ویلیو ہے $1.1 ارب. اور یہ فیصلہ نگران حکومت کا تھا. اب آ جائیں اس کے فیز 2 کے اوپر. جب 35 لاکھ ٹن گندم برآمد ہوگی اور پرائیویٹ سیکٹر کے تھرو امپورٹ ہوئی, جس میں پورا رول تھا میری انفارمیشن کے مطابق نگران حکومت کا, کہ وہ چیک نہیں کر سکی ساری چیز کو,
ریگولیٹری ڈیوٹیز انہوں نے لگائی. انہوں نے اوپن اس طرح کی میرے خیال میں تو کوئی پرمیشن نہیں ہوتی کہ کوئی بھی منہ اٹھا کے اس کو گندم امپورٹ کرے, کیونکہ یہ اسینشیل فوڈ آئٹم ہے. ان کا کیا رول ہو گیا گورنمنٹ آف پنجاب کا؟ جب 35 لاکھ ٹن گندم آ چکی, جو میرے خیال میں اپریل میں مزید بھی آئی, اس کے فگرز میں کچھ دنوں تک شاید رپورٹ بھی کروں گا, ابھی میرے پاس نہیں ہے وہ نمبرز. تو جو پرائیویٹ سیکٹر تھا اس نے جو گندم اٹھانی تھی گورنمنٹ آف پنجاب سے, جو پچھلی والی پروکیورمنٹ تھی, انہوں نے نہیں اٹھائی, جس کی وجہ سے گورنمنٹ آف پنجاب کے پاس ایک آ گیا سٹاک سرپلس, جو میرا خیال ہے کم از کم بھی جب سیزن اگلا شروع ہو چکا ہے تو 16 لاکھ ٹن سے زیادہ ہی ہے. پچھلے سال ان کا پروکیورمنٹ ٹارگٹ گورنمنٹ آف پنجاب کا تھا 45 لاکھ میٹرک ٹن. اس دفعہ پہلے تو انہوں نے ٹارگٹ نہیں دیا اور پھر انہوں نے 20 لاکھ ٹن کا دیا. اب 45 سے 20 پہ کیوں ہے؟ کیونکہ نگران حکومت ایک غلط فیصلہ کر چکی تھی. وہ گندم اٹھائیں تو کیسے اٹھائیں؟ بنیادی دیکھیں, اور یہ گندم ایسے فری میں نہیں اٹھاتے. گندم اٹھانے کے لیے ہر حکومت اور وفاقی حکومت, صوبائی حکومت بھی بینک کے پاس جا کے قرضہ لیتی ہے, جس کی جو لاگت ہے وہ 22 سے 23% قرض کے اوپر سود کی, تو وہ پھر اٹھا کے اس کو ڈمپ کرے گی. وہ گندم خراب ہوگی, کسی صوبے میں اس کو چوہے کھا جائیں گے. تو گورنمنٹ آف پنجاب نے ٹائملی پالیسی نہیں دی. اسکوئرلی اگر اس کے اوپر کوئی بلیم آتا ہے تو پچھلی نگران حکومت کے اوپر دے شوڈ بی ٹیکن ٹو دا ٹاسک. جو بات کہی جا رہی ہے اسی اب ایک اور ٹاپک ہے, اور آپ کا ہم نے ٹویٹر پہ اس کے اوپر بھی دیکھا, آپ نے ایک پیغام دیا سولر پینلز کے حوالے سے. ایک کچھ عرصہ پہلے تک ہم دیکھ رہے تھے کہ ہر جگہ بڑا انکریج کیا جا رہا تھا لوگوں کو کہ اب اس طرف آئیے, لیکن اچانک سے ایک کچھ کیمپین ہی نظر آتی ہے ڈسکریج کرنے کی. اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اب کہیں حکومت سورج کے اوپر بھی کوئی ٹیکس تو نہیں لگانے جا رہی؟ میری حکومت میری مرضی, میں کب جب آپ کو دل کرے میں کہوں گا سولر لگاؤ, جب میرا دل کرے گا کہ نہیں سولر میں مجھے فائدہ نہیں ہو رہا, میں کچھ اور کہہ دوں اس میں لگا لیں. اور سیریس نوٹ دیکھیں, یہ ریفلیکشن ہے پاکستانی نظام کی, آپ کی اکنامک پالیسی کی فیلئر کی. 2013 میں جس طریقے سے پاور پلانٹس ملک میں لگائے گئے اور اتنے لگا دیے گئے کہ سرپلس بجلی پیدا ہوگی, اور آپ کے پاس ایسٹیمیٹس ہی نہیں تھے کہ اگلے 10 15 20 سال میں آپ کو کتنی بجلی کی ضرورت ہے اور کتنی آپ اس کی کھپت کر سکتے ہیں. دڑا دڑ پلانٹ لگا دیے. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آپ پلانٹ سے بجلی لے نہیں رہے تھے, چونکہ آپ نے معاہدے ان کے ساتھ ایسے کر دیے کہ بجلی لیں یا نہ لیں اس بجلی کے برابر آپ نے ان کو پیسے دینے بغیر بجلی لیے ہوئے. 17-18 روپے فی یونٹ اس وقت آپ کے جو الیکٹریسٹی کا بل ہے فی یونٹ, اس کے اندر یہ آئیڈل کیپیسٹی پیمنٹ کا سرچارج آپ کے اوپر لگا ہوا ہے, اس یونٹ کاسٹ کے اندر لگا ہوا ہے. آج تمام ٹیکسز اگر ڈال کے میرا فی یونٹ بنتا ہے 62 روپے, اس میں 17-18 آئیڈل کیپیسٹی پیمنٹ کا ہے. اب میں ہوں ایک کامن کنزیومر, میرے سے برداشت نہیں ہو رہی وہ بجلی کی قیمت, تو میں اگر اپر مڈل کلاس ہوں, مڈل کلاس ہوں, میں کوئی چیز بیچوں, کوئی سیونگ اپنی نکال کے 10 سے 12 لاکھ کا سولر پلانٹ لگا لوں. اب حکومت کو مسئلہ ہو گیا, اگر انہوں نے سولر لگا لیا, یہ جو میں نے مہنگی بجلی ہے جس کے اوپر میں نے آئیڈل کیپیسٹی بھی پے کر رہا ہوں, تو اس کو کون خریدے گا؟ یہ ایک علیحدہ کہانی ہے کہ ابھی سعودی عربیہ کو ہم نے کہا ہے کہ آؤ 2 اور پاور پلانٹ لگاؤ, پاکستان میں آئیڈل کیپیسٹی کا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے نا. تو دس از دی بیک گراؤنڈ. اس کو جتنا اس کو کنڈیم کیا جائے اور جتنا اس کے اوپر بات کی جائے وہ کم ہے. ادروائز 2 اور ایک سولر اور ایک کول والا پاور پلانٹ بھی آئے گا. یہ جو سولر پرائیویٹ لوگ اپنے کو بچانا چاہ رہے ہیں, ان کو یہ مار دیں گے. مارنا ذرا اسٹرانگ ورڈ ہے, بٹ ان کے اوپر اور بوجھ ڈال دیں گے, اور وہ جو کوئی آئل امپورٹ کرتا ہے, کوئی LNG امپورٹ کر کے سپلائی کرتا ہے, ان کا فائدہ ہو جائے گا. یعنی مطلب ریلیف کسی حد تک بھی نہیں. جنہوں نے پینلز لگائے تھے اپنی پیسے انویسٹ کر کے, ان کو بھی اب یہ پریشانی ایک ان کے ذہن میں بھی رہے گی. بہت شکریہ آپ کا شہباز رانا صاحب, شازیب جیلانی صاحب اور جبران ناصر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. تینوں نے گفتگو کی, مختلف موضوعات کے اوپر ہم نے تفصیلی طور پہ بات کی ہے. ناظرین, آپ سے اگلے ہفتے ملاقات ہوگی. خدا حافظ.